ज़ैग़म की बढ़ती हुई शिद्दतों पर उसका ध्यान दोबारा अपने शौहर की तरफ चला गया और रुशाने को अपने हिसार में लेकर मुकम्मल तौर पर उस पर काबिज़ हो चुका था। रुशाने भी इन लम्हात में अपनी सोचें सिर्फ अपने साईं के नाम करना चाहती थी। ज़ैग़म के गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बनाकर उसने सुकून से आंखें मूंद ली। रात का आखिरी पहर था जब रुशाने की आंख खुली। इसके पहले में ज़ैग़म बेखबर सो रहा था। माहौल में खनकी को महसूस करके रुशाने ने कम्फर्टर ज़ैग़म के ऊपर डाला, क्योंकि उसकी शर्ट रुशाने की शाल के पास पड़ी हुई थी। रुशाने बेड से उठकर कपड़े चेंज करने वॉशरूम चली गई। वापस आकर बालों का जोड़ा बनाती हुई वो दोबारा लेटने लगी, तब उसे बालकनी में किसी के कूदने की आवाज़ आई। बालकनी का दरवाज़ा देखकर खौफ से उसकी आंखें फैलने लगी। उसने फौरन मुड़कर ज़ैग़म की तरफ देखा, जो कि बेखबर सो रहा था। दरवाजे का हैंडल हल्का सा घुमा तो उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी फैल गई। इससे पहले दोबारा हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती, वो हिम्मत करती हुई खुद दरवाजे का लॉक खोलने लगी। जैसे ही रुशाने ने बालकनी का दरवाज़ा खोला, वैसे ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बालकनी में खींचा। रात का आखिरी पहर था तब कशमाला की आंख खुली। ज़ैग़म को कमरे में मौजूद ना पाकर वह बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ज़ैग़म के कमरे पर नज़र डालकर वो वापस अपने कमरे में आ गई। रात में सन्नाटे के बायस सरगोशी की आवाज़ पर वो चौकन्ना हुई। ख्याल आने पर कशमाला ने अपनी बालकनी का रुख किया। एक कदम ही उसने बालकनी में रखा था, वो दोबारा पीछे हुई और पर्दे की आड़ से ज़ैग़म की बालकनी में देखने लगी। वो रुशाने को तो पहचान चुकी थी, मगर उससे बातें करता हुआ वजूद ज़ैग़म हरगिज़ नहीं था। कशमाला हैरत और बेयकीनी से इन दोनों को देखने लगी। सख्त पहरा होने के बावजूद आखिर कौन था जो हवेली के अंदर आने की जुर्रत कर सकता था। रुशाने अब बस वापस कमरे में जा चुकी थी, जबकि वह शख्स जंगले पर चढ़ने के बाद पाई पर चढ़ता हुआ हवेली के छत के ऊपर चढ़ने लगा। कशमाला तेजी से अपने कमरे से निकलते हुई हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद बरामदे में पहुंची, जहां से अपनी छत का थोड़ा बहुत हिस्सा देख सकती थी। वो जो कोई भी था, छत पर से छलांग लगाता हुआ दूसरी घर की छत पर कूदा। यकीनन वो शख्स हवेली में आया भी इसी रास्ते से होगा। कशमाला का इरादा ज़ैग़म के कमरे में जाकर रुशाने से बात करने का था, मगर कुछ सोचकर वह अपने कमरे में वापस चली आई। रात में कौन मौजूद था तेरे साथ कमरे की बालकनी में? सुबह के नाश्ते के दौरान जब सब टेबल पर मौजूद थे, तब कशमाला रुशाने को देखती हुई पूछने लगी। ज़ैग़म समेत सब ने ही कशमाला की तरफ देखा, जब रुशाने के हाथ में मौजूद ब्रेड का पीस प्लेट में गिर गया। माँ, ये आप किस तरह का सवाल कर रही हैं इससे? रुशाने के कुछ बोलने से पहले ज़ैग़म कशमाला को देखता हुआ बोला, जबकि फिरोज जुतोई, शमशेर जुतोई नाश्ता छोड़कर इन्हीं को देख रहे थे। तू हिमायत मत ले ज़ैग़म, मुझे तेरी बीवी से पूछने दे। आधी रात में ये तेरे कमरे की बालकनी में खड़ी किससे बातें कर रही थी? कशमाला ज़ैग़म से बोलते हुए घूर कर रुशाने को देखने लगी। रुशाने को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। सुबह सुबह तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुमने फिर ड्रामा शुरू कर दिया। बंद करो अपना ड्रामा, नाश्ता करने दो सबको। फिरोज जुतोई कशमाला को झिड़कता हुआ बोला, साईं, अगर ये इतनी ही सीधी है तो यूँ खामोश हरगिज़ नहीं होती। चेहरा देखो इसका, कैसे हवाइयाँ उड़ रही हैं। मैंने इसे खुद रात में देखा था किसी मर्द के साथ। कशमाला फिरोज जुतोई को देखती हुई बताने लगी, जब रुशाने के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नुमायाँ होने लगी। खुदा के लिए माँ, बस कर दें अब। मैं गया था रात में अपने कमरे में, सारी रात मैं था उसके साथ, और कुछ जानना है आपको? मुझे सारी ज़िंदगी इस बात का बेहद अफसोस रहेगा, आपने इस पर इस हद तक घटिया इल्ज़ाम लगाया है। ज़ैग़म कशमाला की बात सुनकर गुस्से में कुर्सी से उठता हुआ बोला। वो कशमाला के ख्याल से सुबह होते ही रुशाने को सोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में वापस कशमाला के कमरे में आ गया था, मगर यहाँ पर उल्टा उसकी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। ये बात ज़ैग़म को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुई। क्यों पड़ गई हो तुम इसकी बीवी के पीछे? कर दिया तुमने सुबह का नाश्ता बर्बाद, मिल गया अब सुकून तुम्हें? आज के बाद मैं तुम्हें इस हवेली का माहौल ख़राब करते हुए नहीं देखूँ। कशमाला शमशेर जुतोई, जो काफ़ी देर से खामोश था, कशमाला पर अच्छी तरह गरजता हुआ बोला, दादा सही, यहाँ का माहौल जब तक ख़राब रहेगा, जब तक मैं और रोशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये बदले में आई है या दुश्मनों का खून इसके अंदर बसता है? बीवी है ये मेरी, मैं इस पर लगा कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमें शाम यहाँ से निकलना है, पैकिंग कर लेना। ज़ैग़म शमशेर जुतोई को बोलने के साथ ही आखिरी जुमला रुशाने को देखता हुआ बोला और वहाँ से चला गया। रुशाने नम आँखों के साथ हवेली से बाहर जाते हुए ज़ैग़म को देखने लगी। फिर उसकी निगाह कशमाला पर पड़ी, जो खूनख्वार नज़रों से उसी को देख रही थी। रुशाने नज़रें चुरा गई। क्यों आ जाते हैं आप बार बार यहाँ पर? आखिर चाहते क्या हैं आप? रात के पहर रुशाने ने बालकनी में मौजूद तैमूर खान को देखकर गुस्से में पूछना चाहा। तैमूर खान चौंका। उसके निडर अंदाज और लहजे पर। मना किया था मैंने कि उस कमीने को अपने करीब मत आने देना। समझ नहीं आया तुम्हें? तैमूर खान कल रात वाला मंजर याद करके उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ आंखें दिखाकर बोला। तमीज़ से बात करे खान, वो शौहर है मेरे, और क्यों मानूं मैं आपकी बात? आप होते कौन है मुझे ये मशवरा देने वाले? तैमूर खान की आंखें दिखाने पर डरने के बजाय रुशाने उल्टा से सुनाने लगी। खामोश रहने से डरने से वो रुशाने को मजीद परेशान करता। इस तरह बोलने से कम अज़ कम वो यहाँ आने का दोबारा तकल्लुफ़ न करता। रुशाना ऐसे ही चाहती थी। बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आ क्या तुम्हें? इस एक माह में पर भी निकल आए हैं, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ।
تیمور خان نے آہستہ آواز میں غراتے ہوئے اس کا بازو دبوچا۔ خان آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں کون ہوں، زیغم جتوئی کی بیوی ہوں میں۔ اگر چاہوں تو ابھی اسی وقت اپنے شوہر کو یہاں بلا سکتی ہوں۔ اس کے بعد میرا شوہر اور اس حویلی کے ملازم جو آپ کے ساتھ کریں گے اس کا آپ کو بھی اچھی طرح اندازہ ہوگا۔ اگر میں خاموش ہوں تو صرف بڑے خان اور دائی ماں کی وجہ سے۔ خدا کے لیے خان مجھے مجبور مت کرے کہ اپنی زندگی کے سکون کے لیے آپ کی موت کی دعائیں مانگوں۔ آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ یہاں آنے کی زحمت مت کریے گا۔ روشانی تیمور خان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے اسے بولی تھی۔ تیمور خان خاموشی سے روشانی کو دیکھنے لگا۔ ڈرائیونگ کے دوران کل رات والی روشانی کی باتیں یاد کر کے اسے ڈھیر سارا غصہ آ رہا تھا۔ رات میں وہ وہاں سے اپنے دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو کر رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے، تب تیمور خان نے حویلی کا رخ کیا۔ یہ تو اب طے شدہ بات تھی کہ تم دوبارہ اس حویلی میں واپس آؤ گے، پھر دیکھتا ہوں کیسے چلتی ہے تمہاری زبان میرے آگے۔ تیمور خان ڈرائیونگ کرتا ہوا سوچوں میں اشارے سے مخاطب ہو کر بولا۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر لے جا کر اس کی نظر حویلی کی طرف تھی۔ خرم کی گاڑی پر پڑی۔ خرم کی گاڑی کو حویلی میں دیکھ کر اس کا میڈر مزید گھوم گیا۔ گاڑی روک کر جبڑے بھینچتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھر کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے ہی مسکراتی ہوئی زالے نظر آئی جو خرم کی بات پر ہنس رہی تھی۔ خرم کا بیٹا زالے کی گود میں موجود تھا۔ یہ منظر تیمور خان کا مزید دماغ خراب کرنے لگا۔ وہ دانت پیستا ہوئے لوگوں کے پاس پہنچا۔ ارے خان کیسے ہیں آپ؟ میں ابھی زالے سے آپ ہی کا پوچھ رہا تھا۔ تیمور خان کو دیکھ کر خرم خوش دلی سے اس سے مصافحہ کرنے لگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہیں بیٹھو، اور یہ بتاؤ کیوں آنا ہوا تمہارا یہاں؟ تیمور خان نے ہاتھ کے اشارے سے خرم کو اپنے پاس آنے سے روکا اور ڈائریکٹ اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ تیمور خان کے رویے پر جہاں خرم نے لب سکیڑ کر اپنے قدم روکے، وہیں زالے حیرت سے اپنے کزن کے ساتھ تیمور خان کا یہ رویہ دیکھنے لگی۔ وہ یہاں میرے بلانے پر آیا ہے خان، خرم کے بجائے زالے تیمور خان کا جواب دینے لگی۔ میں نے تم سے پوچھا، جب تم سے بات کروں تم تب بولنا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں خرم، تو کس لیے آنا ہوا تمہارا یہاں؟ تیمور خان زالے کو درستی سے بولتا ہوا دوبارہ خرم سے مخاطب ہوا۔ فون پر زالے نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دانیال بھی زالے کو یاد کر رہا تھا، میں نے سوچا آ کر مل لیا جائے۔ خرم اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر تیمور خان کو اپنے حویلی میں آنے کا جواز بتانے لگا۔ طبیعت اس کی بالکل ٹھیک ہے، طبیعت خرابی کا تو اس نے بہانہ بنایا ہوگا تاکہ تم اس سے ملنے آ سکو، اور تمہیں بھی اپنے بیٹے کی آڑ میں یوں اس سے ملنا زیب نہیں دیتا۔ تیمور خان کی بات پر خرم شاکڈ انداز میں اس کو دیکھنے لگا، جبکہ زالے ملامت بھری نظروں سے تیمور خان کو دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خان؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ خرم نے حیرت سے پہلے زالے کو دیکھا پھر تیمور خان کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ابھی بھی سب نہیں سمجھے؟ کافی چھوٹی عقل کے مالک ہو تم۔ خیر میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے تمہارا اور تمہارے اس بیٹے کا زالے سے ملنا بالکل پسند نہیں ہے، آئندہ خیال رکھنا۔ تیمور خان واضح لفظوں میں خرم کو سمجھاتا ہوا بولا تو کمرے میں ایک دم خاموشی پھیل گئی۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد خرم اپنے بیٹے دانیال سے مخاطب ہوا اور اسے لیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کیوں اپنی اوقات دکھائی تم نے خرم کے آگے؟ کیوں ایسی بکواس کی تم نے؟ اسے جواب دے کر جاؤ مجھے۔ خرم کے جانے کے بعد تیمور خان بھی اپنے کمرے میں جانے لگا، تب زالے اس کے سامنے ہی۔ غصے کے مارے اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ تیمور خان سے پوچھنے لگی، تم بھی اپنی اوقات میں رہو زالے، اب کی بار اگر میں نے تمہیں اپنی اوقات دکھائی نا تو تڑپ کر رہ جاؤ گے تم۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ غصے میں بھرا ہوا تھا، انگلی اٹھا کر زالے کو وارننگ دینے لگا۔ تم میرے اپنوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے خان۔ زالے اس کی وارننگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر غصے میں بولی۔ تیمور خان نے ایک نظر زالے کے ہاتھ پر ڈالی جو اس کے گریبان پر تھا، دوسری نظر وہاں سے گزرتی ہوئی ملازمہ کو دیکھا جو تیمور خان کو اپنے طرف دیکھنے پر سر جھکاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تیمور خان نے اپنے گریبان پر موجود زالے کی دونوں کلائیاں پکڑی۔ ویسے ابھی تک کتنا اپنا بنا لیا ہے تم نے اور خرم نے ایک دوسرے کو، ذرا یہ بات آج اپنے شوہر کو بھی بتا دو۔ تیمور خان طنزیہ انداز میں زالے سے پوچھنے لگا، جس پر زالے نے اس سے اپنی دونوں کلائیں چھڑوانی چاہی۔ تم ایک پست ذہنیت رکھنے والے گھٹیا شخص ہو خان، تمہارے منہ لگنا یا تمہیں اپنے منہ لگانا ہی بیکار ہے۔ ہاتھ چھوڑ دو میرے، اپنے کمرے میں جانا ہے مجھے۔ آج صبح اس نے سوچا تھا کہ وہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتے ہوئے تیمور خان کے ساتھ ایک نئی شروعات کرے گی، لیکن اس وقت اسے تیمور خان کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ پر غصہ آنے لگا۔ تم صرف اس ڈوز ٹکے کے خرم کو منہ لگانا پسند کرتی ہو، لیکن آج تمہارا خان تمہیں خود اپنے منہ لگائے گا، مگر یہاں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں لے جا کر۔ تیمور خان بولتا ہوا زالے کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ گھر کے ملازم تماشا دیکھ رہے تھے مگر کسی میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت بڑا خاتون اپنے کمرے میں، جبکہ سردار اسماعیل خان اور زرین باہر کسی کام سے نکلے ہوئے تھے۔ زالے نے جان توڑ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا آپ تیمور خان سے چھڑوا سکے، لیکن اگر اس وقت زالے غصے میں تھی تو تیمور خان بھی اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ کمرے میں لانے کے بعد وہ زالے کو بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ تم ہوش و حواس میں تو ہو اپنے؟ وہ بیڈ روم کا دروازہ لاک کرنے لگا، تب زالے اس کے خطرناک تیور دیکھ کر زور سے چیخی۔ اس دن اپنے حواس میں نہیں تھی مگر آج پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ تیمور خان بولتے ہوئے زالے کی طرف قدم بڑھائے تو زالے تیزی سے واش روم کا رخ کرنے لگے تاکہ اندر جا کے اپنے آپ کو لاک کر سکے۔ تیمور خان اس کا ارادہ بھانپنے کے ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ لگتا ہے تم تو ڈر گئی اپنے خان سے۔ تیمور خان زالے کو بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ خوف کی پرچھائیاں زالے کے چہرے پر یکساں تھیں۔ خان مجھے یہاں سے جانے دو، نہیں تو تمہیں مار ڈالوں گی۔ زالے کو اندازہ ہو گیا تھا وہ مزاحمت کرنے کے باوجود اس کی گریپ سے نہیں نکل سکتی، اس لیے تیمور خان کو دھمکاتے ہوئے بولی، اپنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے میری جان، غور کرو ذرا، میں بھی تمہارا اپنا ہوں، بلکہ اس خرم سے زیادہ اپنا ہوں۔ جب تک میں تمہیں اپنے پن کا احساس نہیں دلاؤں گا تب تک تم اپنی من مانیاں کر کے اپنے خان کا خون جلاؤ گی۔ تیمور خان نے بولنے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔
اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ خان تیمور خان کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی وہ بے بسی سے بولی، جان تو تمہاری میں لے لوں گا اگر تم دوبارہ اس خرم سے یا اس کے بیٹے سے ملی تو۔ خان تمہیں یہاں اپنے کمرے میں لے کر آ گیا ہے، اب تم واپس اپنے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ اگر آج تم نے اپنا آپ اپنے خان کو نہیں سونپا تو تمہارا یہ خان حیوان بننے میں صرف 2 منٹ لگائے گا۔ وہ زالے کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا اس پر جھک چکا تھا۔ برا مان گیا تو میری بات کا، ناراض ہو کر جائے گا مجھ سے۔ وہ صبح حویلی سے نکلا، شام میں واپس پہنچا تو رشانے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کشمالہ زیغم کے پاس آتی ہوئی اس سے بولی، ماں پلیز، میں ابھی ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے بات بڑھے۔ صحیح ہے روشی، آپ کو پسند نہیں ہے، میں آئندہ خیال کروں گا کہ وہ حویلی میں آج کے بعد نہیں آئے۔ زیغم کی بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کشمالہ کو دیکھ کر سنجیدہ انداز میں گویا ہوا، تو شروع سے ایسا ہی ہے۔ بچپن میں اس اور باپ کے پیچھے مجھے اکثر نظر انداز کر دیا کرتا تھا، اب اس کی بیٹی کے آگے تجھے کچھ نظر نہیں آتا، اپنی ماں سے تو تجھے پیار ہی نہیں ہے زیغم۔ کشمالہ افسوس کرتی ہوئی زیغم سے بولے تو زیغم لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے پیار کا ثبوت چاہیے آپ کو؟ ماں کیا یہ ثبوت کم ہے کہ چند سال بعد ہی یہ حقیقت جاننے کے باوجود کہ آپ نے ابو کا نقاب چھپایا تھا میں نے اس راز سے پردہ نہیں ہٹایا، صرف اس وجہ سے کہ اگر بابا جان کو یہ بات معلوم ہو جاتی تو آپ کو کھڑے کھڑے اس حویلی سے نکال دیتے۔ جانتی ہیں آپ کے اس عمل سے دریاب خان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، کم از کم اس دن اگر ابو کے پاس نکاح نامہ موجود ہوتا تو ان کی زندگی یوں نہ اجڑتی۔ پلیز اب آپ بے بنیاد الزام لگا کر میرے اور روشی کے رشتے میں نئی اتفاقی مت پیدا کریں۔ زیغم کشمالہ کا شرمندہ چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میں مانتی ہوں آج سے 18 سال پہلے جو مجھ سے ہوا وہ غلط تھا، لیکن آج جو صبح میں نے بولا وہ غلط نہیں تھا۔ زیغم، تیری بیوی اسی کمرے کی بالکنی میں اپنے دائزاد کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی، وہ برابر والے گھر کی چھت کے ذریعے یہاں آیا تھا روشی سے ملنے، یہ سب میں تیرے سر کی قسم کھا کر بولتی ہوں۔ کشمالہ زیغم کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہوئے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیغم کمرے میں کھڑا کشمالہ کے لفظوں پر غور کرنے لگا۔ آج شام ان دونوں کو شہر کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر زیغم نے باہر سے آنے کے بعد واپسی کی کوئی بات نہیں کی۔ رشانے کے پروگرام پوچھنے پر زیغم نے اسے فی الحال شہر واپس جانے سے منع کر دیا تھا۔ رشانے نے محسوس کیا جب سے وہ باہر سے واپس حویلی آیا تھا تب سے ہی خاموش تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ کشمالہ کے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں موجود تھا، مسلسل صوفے پر بیٹھا ہوا لیپ ٹاپ میں بزی تھا۔ سائیں آج رات سونا نہیں ہے کیا آپ نے؟ اسے مسلسل مصروف دیکھا بالآخر رشانے زیغم سے بولے، تم انتظار مت کرو میرا، نیند آ رہی ہے تو سو جا۔ زیغم نے ایک نظر رشانے پر ڈالی، وہ جواب دیتا ہوا دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رشانے بیڈ سے اٹھ کر زیغم کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھی۔ کیسے سو سکتی ہوں؟ آپ کو معلوم تو ہے سے نیند نہیں آتی مجھے، وہ زیغم کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ زیغم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اصرار تھا کہ وہ بیڈ پر چلے۔ سونے سے پہلے زیغم اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے تھوڑی دیر باتیں کرتا تھا، اس کے بعد ہی وہ دونوں سوتے تھے۔ رشانے کی بات سن کر زیغم لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ رشانے نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھا، وہ آنکھیں بند کر کے زیغم کی شرٹ سے اڑتی ہوئی سگریٹ پرفیوم کی مکس خوشبو محسوس کرتی اس کے سینے پر اپنا مرمری ہاتھ پھیرنے لگی۔ رشانے نے محسوس کیا وہ روز کی طرح اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا رشانے سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ اتنے خاموش کیوں ہیں سائیں، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ رشانے زیغم کی خاموشی محسوس کر کے یوں ہی اس کے سینے پر اپنا سر ٹکائے زیغم سے پوچھنے لگی، کچھ خاص نہیں، ویسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ زیغم اسے ٹالتا ہوا بولا، مگر یہ سچ بھی تھا، کشمالہ کی باتیں سوچ کر اب اس کا سر درد ہو رہا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ رشانے بولتے ہوئے اس کے سینے سے سر اٹھایا، اب وہ زیغم کی پیشانی پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ زیغم غور سے رشانے کا چہرہ دیکھنے لگا، کیا سوچ رہے ہیں؟ سر دباتی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زیغم سے پوچھنے لگی، جو خاموش نظروں سے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح ماں نے جو بات کہی تھی اس میں کتنی حقیقت ہے روشی؟ زیغم کے سوال پر نہ صرف رشانے کا ہاتھ تھما بلکہ مسکراہٹ بھی اس کے ہونٹوں سے غائب ہو چکی تھی۔ زیغم اس کے چہرے کا ایک ایک تاثر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ صبح والی بات حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ رشانہ دھڑکتے دل کے ساتھ زیغم سے نظریں چراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تبھی زیغم نے اپنے پیشانی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا۔ ماں کی بات میں واقعی حقیقت نہیں تھی۔ زیغم لیٹا ہوا یوں ہی اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ رشانے کو گھبراہٹ ہونے لگی، مگر وہ زیغم پر ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مامی کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جھوٹ بولتے ہوئے رشانے کا دل پر بوجھ سا بڑھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے زیغم کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور واپس اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ زیغم کے سر کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے اسے اپنے آپ پر ڈھیر ساری ملامت کی تھی، مگر وہ زیغم کو سچ بتا کر یہاں حویلی میں اس سے ناراضگی بھی نہیں مول لے سکتی تھی۔ رشانے نے تیمور خان کو اچھی خاصی باتیں سنائی تھی، اسے پوری امید تھی تیمور خان اب دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ دوسرا، وہ زیغم کا رد عمل اپنی نوٹ بک پر لکھے تیمور خان کے نام پر بھی دیکھ چکی تھی۔ وہ کوئی بھی بات زیغم کو بتا کر دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جب سے حویلی میں آئی تھی
تب سے اس کا اور زیغم کا رشتہ خراب ہوا جا رہا تھا۔ اسے انتظار تھا زیغم کے ساتھ واپس جانے کا، شہر جا کر یقیناً سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ روشانی زیغم کے سر پر سر رکھے ہوئے سوچ رہی تھی، تب زیغم اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتا ہوا بیڈ سے اٹھ گیا۔ کہا، کیا ہوا سائیں؟ زیغم کی اس طرح اٹھنے پر روشانی بے ساختہ سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ زیغم روشانی سے بولتا ہوا سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر لے کر بالکنی میں چلا گیا۔ روشانی کی قسم کھانے کے بعد وہ مزید الجھ چکا تھا۔ زیغم کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا، کچھ بھی ہو جائے کشمالہ اس کے سر کی کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھائے گی۔ خیریت، صبح کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کل رات سے ہی زیغم کا انداز کھچا کھچا سا تھا اور اب وہ صبح سے کچھ بتائے بغیر تیار ہو رہا تھا، جیسے آفس جانے کی تیاری کرتا تھا۔ روشانی کے پوچھنے پر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، آفس جانا ہے مجھے، ضروری کام سے۔ الماری میں سے کوئی چیز ڈھونڈتا ہوا زیغم روشانی کو جواب دینے لگا۔ روشانی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں سائیں؟ روشانی پریشان ہوتی ہوئی زیغم سے پوچھنے لگی۔ وہ الماری کا دروازہ بند کرتا ہوا روشانی کے پاس آیا۔ پہلے کبھی تمہیں آفس لے کر گیا ہوں اپنے ساتھ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں روشانی کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس کی آواز اس کے لہجے میں مزاح کی رمق تک نہ تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، یہاں میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر؟ روشانی سے اپنی بات کا مفہوم سمجھاتی ہوئی بولی۔ دوسری لڑکیاں کیسے رہتی ہیں اپنے سسرال میں شوہروں کے بغیر؟ زیغم اب بگڑے تیوروں کے ساتھ الٹا روشانی سے سوال کرنے لگا۔ چند سیکنڈ روشانی خاموشی سے زیغم کو دیکھنے لگی، پھر بولی، سائیں میرا کالج، میرا مطلب ہے آپ 10 منٹ مجھے دیں، میں بھی آپ کے ساتھ۔ روشانی بولتے ہوئے بیٹھ سے اٹھی تو زیغم اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، بچوں کی طرح ریئیکٹ مت کرو روشی، تم میری بیوی ہو، کوئی چھوٹی بچی نہیں جو میں تمہیں اپنے ساتھ ساتھ لٹکائے پھروں۔ ویسے بھی کالج تو تمہارا بند ہونے والا ہے پیپرز کی وجہ سے، خاموشی سے 2 دن یہیں رہو، آفس میں ضروری کام ہے، پرسوں تک نپٹا کر آ جاؤں گا۔ زیغم روشانی کو ٹوکتا ہوا بولا تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ کہیں کچھ غلط ضرور ہوا تھا مگر کہاں؟ وہ روشانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر اسے معلوم ہوا کہ زیغم کے ساتھ فیروز طیبی اپنے چیک اپ کے لیے زیغم کے ساتھ شہر جا رہا ہے۔ صبح تیمور خان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹی ہوئی سالے پر گئی۔ وہ کندھے تک چادر اوڑھے سیدھی لیٹی ہوئی تھی، مسلسل کمرے کی چھت کو گھو رہی تھی۔ تیمور خان نے دوسری نظر اپنی شرٹ کے ساتھ پڑے اس کے کپڑوں پر ڈالی۔ کل رات اس نے تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد تیمور خان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنی شرٹ پہننے لگا۔ شرٹ پہنتے ہوئے اس کی نظر مسلسل سالے پر تھی، جو ابھی تک اسی پوزیشن میں لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا، یہ کپڑے پسند نہیں ہے تمہیں یا پھر تم دوسرے کپڑے پہننا چاہ رہی ہو؟ تیمور خان کی بات سننے کے بعد بھی زالے نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، وہ ابھی بھی کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اب سمجھا، تم یہ کپڑے مجھ سے پہننا پسند کرو گی۔ تیمور خان اس کے کپڑے ہاتھ میں لیتا ہوا بیڈ پر زالے کے پاس آ کر بیٹھا۔ تیمور خان نے پاؤں کی طرف سے چادر سرکائی تو زالے کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ زالے نے اپنے پاؤں سے مٹنا چاہیے تھا، تیمور خان نے اس کے دونوں پاؤں پکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اب زالے کی بجائے اپنے ہاتھ میں موجود ٹراؤزر کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کتنا پیار سے بولا تھا کہ مجھے سمیٹ لو، اپنا بنا لو، پھر خان صرف تمہارا رہے گا، مرتے دم تک صرف تمہارا، مگر تم ٹھہری ایک الٹی کھوپڑی کی ضدی لڑکی۔ جو میں نے پہلے تمہارے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں شرمسار تھی، مگر کل رات اپنے کیے عمل پر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ تمہارے جملے حقوق میرے نام ہے، مکمل اختیار رکھتا ہوں میں تم پر۔ اس طرح اپنے آپ کو ہلکان کرو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ اب تیمور خان زالے کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اسے بٹھاتے کے بعد شرٹ پہنانے لگا۔ میں تمہاری محبت کو سمجھ نہیں پایا تھا جب تم نے اس محبت کا اظہار کیا تھا، مگر اب تمہاری آنکھوں میں بے اعتباری اور غصہ مجھے بے چین کرتا ہے۔ پلیز زالے، میں تمہاری آنکھوں میں دوبارہ اپنے لیے وہی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں مان سکتا کہ تم نے مجھ سے جو محبت کی تھی اس کی مدت اتنی کم تھی کہ وہ فوراً ہی مر گئی۔ وہ محبت تمہارے دل میں ابھی بھی زندہ ہے، بس روٹ گئی ہے۔ تیمور خان اسے شرٹ پہنانے کے بعد واپس بیڈ پر لٹاتا ہوا اب کی بار اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چومنے لگا۔ میں صرف تمہارے جسم کا طلبگار نہیں ہوں، مجھے تمہاری محبت بھی واپس چاہیے، جو پہلے کی طرح تمہاری آنکھوں میں نظر آئے، تمہارے عمل سے ظاہر ہو۔ جس دن ایسا ہو جائے گا اس دن تم اپنے خان کا ایک نیا روپ دیکھو گی، اجلا، صاف شفاف سا، اپنا من پسند۔ تیمور خان زالے سے بولتا ہوا بیڈ سے اٹھا، اپنے کپڑے الماری سے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ کل رات زالے کو تم اپنے کمرے میں لے کر گئے تھے۔ تیمور خان ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا تو سردار اسماعیل خان زرین پہلے سے وہاں موجود تھے۔ یقیناً ان دونوں کو ملازموں سے اطلاع مل چکی تھی، وہ ابھی بھی میرے کمرے میں موجود ہے، اب اسے وہیں رہنا ہے۔ تیمور خان کو کرسی کھسکا کر بیٹھتا ہوا سردار اسماعیل خان کو بتانے لگا۔ کیا زالے کی رضامندی شامل تھی تمہارے کمرے میں جاتے وقت؟ اب زرین تیمور خان کو دیکھتی ہوئی اسے پوچھنے لگی۔ کیا آپ لوگوں نے نکاح کے وقت اس کی دلی رضامندی جاننی چاہی تھی؟ جو اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اسے ایک نہ ایک دن تو اپنے کمرے سے رخصت ہو کر میرے کمرے میں آنا ہی تھا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تیمور خان چڑھتا ہوا بولا۔ اماں حضور کو اس بات کا علم نہیں ہے ابھی تک، زری تم انہیں مناسب لفظوں میں بتا دینا۔ اور اب جب کہ زالے اپنے کمرے سے رخصت ہو چکی ہے تو ولیمے کی تقریب بھی رکھ لیتے ہیں۔ سردار اسماعیل خان بات بڑھانے کی بجائے ختم کرتا ہوا بولا۔ ولیمے کی تقریب بھی ہو جائے گی، مگر اس تقریب میں ایک فرد خاص کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑے دن انتظار کرنا پڑے گا۔ تیمور خان بات مکمل کر کے ناشتے میں مگن ہو چکا تھا۔ ناشتے کے دوران ہی اس کے موبائل پر میسج آیا جس میں اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی تھی کہ زیغم جتوئی فیروز جتوئی 2 دن کے لیے آج شہر روانہ ہوئے ہیں۔ تیمور خان چائے کی گھونٹ بھرتا ہوا اس کو سوچنے لگا۔ ارے پاگل، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ لگ رہا ہے تمہارے گھر میں ضرور کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ اپنے سائیں کو بتایا تم نے اپنی طبیعت کے بارے میں؟ وہ جو کل پرسوں سے محسوس کر رہی تھی آج زرین سے موبائل پر شیئر کرنے لگی۔ نہیں، سائیں کو تو ابھی کچھ نہیں بتایا، بس جو بات محسوس کی آپ کو بتائی۔ ویسے بھی سائیں شہر میں ہے اور میں اس وقت یہاں پر حویلی میں موجود ہوں۔
خوشخبری کا سننے کے باوجود روشان بجھے دل سے بولی کیونکہ زیغم مجھ سے خفا تھا۔ ہاں تو اچھی بات ہے، اس حالت میں سفر کرنا مناسب ہی نہیں۔ روشی بچے، اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا، اپنے بچے کے لیے ویسے خوشخبری میرے پاس بھی ہے، زرین اسے خاص ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ بولی۔ کون سی خوشخبری؟ روشانہ کے پوچھنے پر زرین نے اسے زالے اور تیمور خان کے نکاح کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ بات اس نے روشانہ کو ابھی تک نہیں بتائی تھی۔ اس خبر کو سنتے ہی روشانہ کو تیمور خان پر مزید غصہ آیا۔ اتنی اچھی لڑکی ملنے کے باوجود وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ روشانہ کا دل چاہا وہ زرین کو تیمور خان کی ساری حرکتیں بتا دے، مگر پھر زرین کی خوشی ملیا میٹ ہونے کے خیال سے ایسا نہیں کر سکی۔ تائمہ شاید کوئی آیا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ دروازے پر کھٹکے کی بات پر روشانہ کا سارا دھیان کمرے کے بند دروازے پر گیا۔ ساتھ اس نے زرین کی کال کاٹ کر دروازہ کھولا۔ موبائل دے اپنا۔ کشمالہ کمرے میں آتے ہی بغیر کسی دوسری بات کے روشانہ کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہی بولی۔ روشانہ نے بھی بغیر کچھ چیز اپنا موبائل فوراً دے دیا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی جو کشمالہ کو منع کرتی، بھی زیغم اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ کتنے دن جڑے ہیں؟ موبائل لینے کے بعد کشمالہ روشانہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پر روشانہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ زرین اس کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ کچھ اندازہ نہیں ہے مجھے، ضروری نہیں ہے جیسا تائمہ سمجھ رہی ہے ویسا ہی ہو۔ روشانہ نظریں جھکا کر آہستہ آواز میں بولی۔ اس کا تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بتا، پرسوں رات تو نے اپنے تائزاد تیمور خان کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ کشمالہ کے سوال پر روشانہ کا سانس بند ہونے لگا۔ اگر وہ کشمالہ کے سامنے مکر جاتی تو یقیناً کشمالہ بغیر اس کی حالت کا لحاظ کیے اسے مارنا شروع کر دیتی۔ مامی، میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، میں نے یہاں پر کسی کو نہیں بلایا تھا، وہ خود یہاں پر آئے تھے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، پلیز کو کچھ مت بتائیے گا۔ مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی بیٹیوں کی جیسی ہوں، اپنے دل میں میرے لیے سارا غصہ بدگمانی نکال دیں۔ روشانہ کشمالہ کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر روتی ہوئی بولی تو کشمالہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر خوشخبری ہے پھر تو تجھے اپنا دھیان رکھنا پڑے گا۔ کمرے سے بلا وجہ میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سیڑھیاں چڑھنے کی اترنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کام کے لیے ضرورت پڑے تو شانہ کو آواز دے لینا۔ کشمالہ بے تاثر اس کو دیکھ کر بولی اور اس کا موبائل لے کے کمرے سے چلی گئی۔ اسموکنگ کرنا اس کی بری عادت تھی، مگر یہ کام وہ لمٹ میں رہ کر کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مسلسل سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ آج صبح وہ روشانہ کو حویلی میں چھوڑ کر خود یہاں چلا آیا تھا۔ غصے میں وہ روشانہ کے ساتھ ایسا ہی کرتا تھا، اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا تھا۔ پچھلی بار وہ روشانہ سے ناراض ہو کر غصے میں کشمالہ کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تیمور خان کے ساتھ روشانہ کا نام دیکھ کر اس دن وہ کافی دیر بعد آفس کے گھر لیٹا تھا۔ معلوم نہیں ایسا کر کے وہ روشانہ کو سزا دیتا تھا یا پھر خود کو۔ آج شام آفس سے آنے کے بعد اس نے اپارٹمنٹ کے انتظامیہ سے کہہ کر اس نے اپنے فلور پر لگے کیمرے سے اس دن کی ویڈیو دیکھی جب اس کے فلیٹ کی اچانک لائٹ بند ہوتی۔ روشانہ بری طرح ڈری تھی، کیونکہ دوسرے دن روشانہ کو نارمل دیکھ کر اس وقت زیغم نے بھی اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت کیمرے میں تیمور خان کو دیکھا زیغم کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اس کے فلیٹ میں کیا کرنے آیا تھا؟ کیا وہ روشانہ سے ملتا رہتا تھا؟ روشانہ اس سے کتنی باتیں چھپاتی تھی؟ ایسی بھلا کون سی باتیں ہوں گی جو اس کے علم میں نہ تھی؟ زیغم مسلسل سگریٹ پیتا ہوا سوچ رہا تھا۔ وہ تیمور خان کو لے کر روشانہ پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی معصوم ہے، مگر تیمور خان اس گھٹیا انسان پر زیغم کو بالکل بھی اعتبار نہیں تھا۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے روشانہ کے موبائل پر کال ملی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ روشانہ آخر اتنی دیر کس سے بات کر رہی تھی؟ زرین سے یا پھر تیمور خان سے؟ شک نہ کرنے کے باوجود کئی سوالات اس کے دماغ میں اٹھ کر مسلسل شور مچا رہے تھے۔ اب وہ ان کے جوابات پر ہی سکون سے بیٹھ سکتا تھا۔ وہ واپس جا کر روشانہ سے سارے جوابات پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ تیمور خان کے کمرے میں زالے کے سارے کپڑے رکھ کر گئی تھی، جسے زالے الماری میں جگہ بنا کر سیٹ کر رہی تھی۔ اس کا سارا سامان بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ تیمور خان نے جس طرح کی بات خرم کے سامنے کہی تھی، زالے خرم کے سامنے بے حد شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے تیمور خان کا اپنی خالہ اور خرم کے سامنے کافی اچھا امیج بنایا تھا، جو پرسوں تیمور خان نہ صرف خرم کے سامنے ڈاؤن کر چکا تھا بلکہ زالے کو بھی شرمسار کر چکا تھا۔ تیمور خان کے ساتھ بنے اس رشتے کو وہ ابھی تک قبول نہیں کر پائی تھی۔ وہ خود تو زالے سے محبت کا طلبگار تھا، مگر بدلے میں اسے عزت تک نہیں دے سکا تھا۔ کیسے اس نے خرم کے سامنے ان دونوں پر الزام لگا کر ان کے رشتے کو شرمسار کیا تھا؟ بے شک یہ حرکت تیمور خان نے پہلی بار نہیں کی تھی، مگر وہ خرم کے سامنے اتنی گھٹیا بات کر سکتا تھا، یہ زالے تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ بکھرا ہوا سامان سمیٹ کر وہ ابھی فارغ ہوئی تھی، تب کمرے کا دروازہ کھلا اور تیمور خان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ زالے کو دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا میرا کمرہ بہت زیادہ پسند آ گیا جو کل سے تمہیں اس کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا؟ تیمور خان خوشگوار موڈ میں زالے کو چھیڑتا ہوا بولا۔ وہ کل سے اب تک اس کے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ زرین اس کے پاس اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے آئی تھی، 4 منٹ باتیں کر کے واپس چلی گئی تھی۔ رات کے وقت کھانے کی میز پر زالے کی غیر موجودگی دیکھ کر تیمور خان نے اپنا کھانا بھی ملازمت سے کہہ کر اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ قید خانہ کسی بھی قیدی کو پسند نہیں ہوتا، خان صرف قیدی اس قید خانے میں اپنے آپ کو رہنے کا عادی بنا رہا ہوتا ہے۔ زالے کی بات پر تیمور خان اسے کھینچ کر اپنے سے قریب کر لیا۔ آج جس ظالم دیو نے تمہیں قید کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس ظالم دیو کی بھی عادت ڈالو، یہ تمہیں بالکل اسی طرح ساری زندگی قید رکھنا چاہتا ہے۔ اس دیو سے بلا وجہ کی تکرار ختم کر ڈالو۔ وہ زالے کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا بہکے انداز میں بولا۔ اب وہ زالے کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتا ہوا مدہوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیمور خان کے کسی بھی عمل پر اس نے مزاحمت نہیں کی تھی، پرسوں رات سے ہی اس نے ساری مزاحمت پورا کر دی تھی۔
کوئی بھی لڑکی کسی ظالم دیو کی خواہش نہیں کرتی، ہر لڑکی کو ایک شہزادے کا انتظار ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی کسی ظالم دیو کا انتظار نہیں کرتی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں میری طرح بیوقوف ہوتی ہیں جو ظالم دیو کو اپنا شہزادہ تصور کر بیٹھتی ہیں، لیکن جب حقیقت ان پر آشکار ہوتی ہے تو ان کا یہی حال ہوتا ہے جو میرا ہوا ہے۔ کسی شہزادے کے ساتھ تو لڑکی ساری زندگی خوشی خوشی گزار سکتی ہے، مگر کسی ظالم دیو کی قید میں وہ صرف ساری زندگی سسکتی رہتی ہے اور یوں ہی سسک کر ایک دن مر جاتی ہے۔ ظالم تیمور خان کی گرفت میں اسے دیکھتی ہوئی بولی، جس پر تیمور خان کے چہرے کے تاثرات ایک دم تکلیف زدہ ہوئے، مگر دوسرے ہی پل اس نے غصے میں ظالے پر اپنی گرفت مزید سخت کر دی، اتنی سخت کہ ظالے کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ اب تیمور خان کا دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں کے بجائے اس کے بالوں میں تھا۔ وہ ظالے کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا ہوا اس کا چہرہ اوپر کر کے مزید اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ تو میں ظالم دیو ہوں تمہارے لیے، پھر ایسا ہی سہی، مگر اپنے دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ کوئی شہزادہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ شاید اس خرم کو تم اپنا شہزادہ ہی تصور کر کے بیٹھی ہو، میں اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ تیمور خان غصے میں اس کے وجود کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ خان، خبردار جو تم نے اپنی زبان سے خرم کا نام لیا، مت گراؤ خود کو میری نظروں میں اتنا کہ تمہارا اٹھنا مجھ سے نظریں ملانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، مت گالی دو میرے اور خرم کے پاک تعلق کو، دودھ شریک بھائی ہے وہ میرا۔ ظالے تیمور خان کی گرفت میں چیخ کر بولے تو ایک دم سے ظالے کی بات سن کر تیمور خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ یہ ایک عجیب انکشاف تھا جو آج ظالے نے اس پر کیا تھا۔ وہ حیرت سے ظالے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ظالے حقارت بھری نظروں سے اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تیمور خان کو اچانک سے شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ کیا کچھ بول چکا تھا ظالے اور خرم کے بارے میں، صرف اپنے اندر کی جلن کے باعث وہ ظالے کے سامنے خرم کا نام لے کر اس کو نچتا چبوتا تھا، یہ جانے بغیر کہ آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا بیڈ پر جا کر بیٹھا، ویسے ہی موبائل کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ بیڈ پر ظالے کا موبائل پڑا ہوا تھا جس پر روشانے کا میسج آیا تھا، اور روشانے نے ظالے سے تیمور خان کا موبائل نمبر مانگا تھا۔ تیمور خان کو یہ میسج پڑھ کر حیرت ہوئی، روشانے کا نیا نمبر تھا جو اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ بھلا اب روشانے کو اس سے کیا کم پڑ گیا تھا؟ یہ بات تیمور خان کو جاننے کے لیے ظالے کے موبائل سے روشانے کو اپنا نمبر سینڈ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے موبائل پر روشانے کا میسج آیا جس میں اس نے فیروز جتوئی زیغم جتوئی کے شہر میں ہونے سے آگاہ کیا اور اسے حویلی میں پچھلے دروازے سے بلایا۔ تیمور خان روشانے کا میسج دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے کل ہی اپنے بندے سے اطلاع مل چکی تھی کہ فیروز جتوئی زیغم جتوئی شہر میں موجود ہیں، اور یہی بات روشانے کا اسے بتا کر حویلی بلانا، یہ میسج واقعی اسے روشانے نے کیا تھا یا دشمن کی کوئی چال تھی؟ جو بھی تھا، یہ جاننے کے لیے اسے آج رات دشمنوں کی حویلی جانا ہی تھا۔ تیمور خان بیڈ سے اٹھ کر الماری کی ڈراز میں رکھی اپنی پسٹل دیکھنے لگا۔ دستک کی آواز پر کمرے میں ٹہلتی ہوئی روشانے نے دروازہ کھولا۔ بی بی سائیں نے آپ کو نیچے کمرے میں آنے کو کہا ہے۔ دروازے پر کھڑی شانوں کی بیٹی نے روشانے کو کشمالے کا حکم سنایا۔ روشانے اقرار میں سر ہلا کر اس کے ساتھ نیچے چل دی۔ زیغم کل سے ہی اسے حویلی میں چھوڑ کر خود شہر میں موجود تھا۔ وہ کل سے ہی کشمالہ کے کہنے پر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کا موبائل بھی کشمالہ کے پاس تھا اور کھانا اس کے کمرے میں پہنچا دیا جاتا۔ اب رات ہونے کی آئی تھی۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ملازمہ کے اشارہ کرنے پر وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں اس نے دائیں جانب صوفے پر تیمور خان کو بیٹھا دیکھا تو روشانے کی حیرت سے پوری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بے خوف و خطر آرام سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود آپ یہاں پھر دوبارہ چلے آئے، آخر کیوں کر رہے ہیں خان آپ میرے ساتھ ایسا؟ روشانے غصے میں تیمور خان کو دیکھ کر بولی تو وہ صوفے سے اٹھ کر چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں یہاں پر تمہارے بلانے پر ہی آیا ہوں، تم نے ہی مجھے میسج کر کے یہاں بلایا ہے۔ تیمور خان کی بات پر روشانی ابھی حیرت کا اظہار بھی نہیں کرتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ کمرے کا دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کھولو اس دروازے کو، روشانہ دروازہ بجاتی ہوئی بلند آواز میں بولی، جبکہ تیمور خان بنا ٹینشن لیے چلتا ہوا روشانے کے پاس آیا۔ روشانے میری بات سنو۔ تیمور خان اس کے قریب آتا ہوا بولا تو روشانے ایک دم پیچھے ہٹی۔ آپ دور رہیے مجھ سے خان، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ظالے جیسی لڑکی سے شادی کے باوجود آپ روشانے نے اسے غصے میں شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ میری بیوی ہے تو میری پہلی چاہت۔ تیمور خان روشانے کو دونوں کندھوں سے تھامتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے روشانے تیمور خان کے ہاتھ دور جھڑکتی کھڑکی سے آتی فلیش لائٹ نے یہ منظر موبائل میں قید کر لیا تھا۔ میں زیغم جتوئی کی بیوی ہوں، کسی دوسرے کی بیوی پر نظر رکھتے شرم آنی چاہیے آپ کو، شرم سے ڈوب مریں آپ۔ روشانے غصے میں تیمور خان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک بار پھر پریشانی سے دروازہ بجانے لگی۔ شرم تو تمہیں آنی چاہیے، جتنے فخر سے تم زیغم جتوئی کو شہر کہہ رہی ہو، اسی کے باپ نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا اس حویلی میں۔ روشانے میرا مقصد تمہیں حاصل کرنا نہیں ہے، لیکن اب تم اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، سمجھو میری بات کو۔ دشمن ہیں یہ لوگ ہمارے، میں وہ تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل یہ لوگ تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، جیسے تمہاری ماں کو نکالا تھا۔ آج تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تیمور خان روشانے کا رخ اپنی طرف کرتا اسے سمجھانے لگا، تبھی کمرے سے باہر قدموں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی، آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آج میں
آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے اس کی مفلوج ہو چکی تھی۔ رشا نے بدحواسی میں بولی، بے شک مجھے آج اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، مگر میں یہاں سے تمہارے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تیمور خان اٹل لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے رشا نے اس کا دماغ درست کرتی ایک دم کمرے کا دروازہ بجا۔ تیمور خان رشا نے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ سامنے زخم کے ساتھ شمشیر جوتے ہوئے کشمالہ موجود ہے۔ بہت فکر ہو رہی ہے تیری بیوی کو اپنے عاشق کی، جبھی اسے یہاں سے بھگا رہی ہے۔ کشمالہ طنزیہ لہجے میں اپنے برابر میں کھڑے زخم سے بولے تو رشا نے بے یقینی سے کشمالہ کو دیکھنے لگی، جبکہ غصے میں بھرا ہوا زخم 4 قدم کا فاصلہ عبور کرتا ہوا تیمور خان پر جھپٹا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری یہاں قدم رکھنے کی؟ زخم نے بولنے کے ساتھ ہی تیمور خان کے منہ پر 2 مکے جڑے۔ اس سے پہلے وہ تیمور خان کو مزید مارتا، کشمالہ بیچ میں آ کر زخم کو پکڑ چکی تھی، جبکہ حویلی کے دوسرے ملازموں نے وہاں آ کر فوراً تیمور خان کے دونوں بازو پکڑ اسے گھیرے میں لے لیا۔ یہ خود یہاں پر نہیں آیا، اسے تیری بیوی نے بلایا ہے۔ اپنی بیوی کا موبائل چیک کر، تجھے خود میسیج دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا۔ آج صبح ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس موبائل ہے، تبھی میں نے اس کا موبائل قابو میں کیا اور تجھے یہاں آنے کو کہا۔ کشمالہ زخم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی۔ رشا نے ابھی بھی بے یقینی سے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ مامی؟ میرا موبائل تو کل سے آپ کے پاس موجود ہے۔ رشا نے اب سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ کشمالہ کا اس سے موبائل لینا، تیمور خان کا اتنی بے خوفی سے حویلی کے اندر قدم رکھنا۔ رشا نے کے بولنے پر کشمالہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔